हेलो, आदाब। BBC Urdu.com की ओर से आज हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्मसाज सईद अख्तर मिर्जा से। सईद अख्तर मिर्जा की पहली फिल्म थी अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। उसके बाद उन्होंने बनाई अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो, नसीम, और अभी उनकी नई फिल्म बनकर तैयार हो रही है दुनिया गोल है। अभी थोड़ी दिनों पहले उन्होंने एक नॉवल लिखा है अम्मी अ लेटर टू अ डेमोक्रेटिक मदर। इस वक्त सईद लंदन में हैं और उन्हें साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन नवाज रहा है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से। सईद साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम। थैंक यू। आप ये बताइए कि आपने एक बहुत अरसे के बाद एक नई फिल्म अब बनाई है जी। दुनिया गोल है। ये क्या फिल्म है? ये फिल्म जो है बम्बई शहर पे है। बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, और अगर मैं देखूं शहर को और शहर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम जानते नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जब शहरी माहौल में जब होते हैं नजर नहीं आता है, तो परहैप्स ये फिल्म जो है दोबारा दोहराएगा कि भैया देखिए हम ये लहजा नहीं है, जुड़े हुए हैं। इसलिए टाइटल भी है दुनिया गोल है। आप एक फिल्मसाज हैं जी। और आपने किताब लिखी, तो फिल्मसाज और किताब ये कैसे हुआ? नहीं, मैंने आखिरी फिल्म जो बनाई थी वो 1995 में जो बनाई थी वो नसीम। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ये तय किया कि मुझे कुछ और कहना ही नहीं है सिनेमा में। हुआ क्या कि उस दौरान में कुछ 12 साल के मैं घूमता रहा इंडिया में, दुनिया भर में, और फिर वापस आ गया सिनेमा में। वो 12 साल में जो कुछ देखा था मैंने, समहाउ आई फेल्ट के सईद वापस आ जाओ, ये भी तुम्हारी दुनिया है, फिल्म बनाओ। तो बना दी मैंने। आपकी जो फिल्में हैं उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, एक तरह का एक फ्रेज उसमें है। तो इसकी क्या वजह है? उस जमाने में मैंने ये तय किया था कि जो मैं फिल्में बनाऊंगा दे विल बी डेमोक्रेटिक। वजह क्या थी कि मैंने कहा देखिए, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं उसका नाम है गुंजाइश या नाजुक, इसका मतलब क्या है? तो जो इंसान मेरी फिल्मों के बाद फिल्में आके देखेगा, अगर वो टिकट खरीदो कहे कि देखिए मुझे एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, उस फिल्म की टिकट चाहिए। वो जानता है जब वो अंदर आ रहा है कि वो कौन सी फिल्म देखने वाला है। वो ये भी जानता है कि इस फिल्म में एक एल्बर्ट पिंटो साहब होंगे, उसको गुस्सा आने वाला है। सवाल है क्यों? इन अदर वर्ड्स, थिएटर के अंदर आने से पहले ही एक बातचीत शुरू हो जाती है, डायलॉग स्टार्ट्स। उसकी वजह ये थी। आप एक लेफ्टिस्ट फिल्मसाज के तौर पे जाने जाते हैं और आपकी जो फिल्में हैं उनमें कहानी एक ऊपरी सतह की तरह है, पर अंदर खाने उसका जो सब टेक्स्ट है उसमें बहुत पॉलिटिकल बातें भी हैं, कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं, और हमारे समाज में जिस तरह से दबे थके लोगों की जो हालत है उस पर भी बातचीत है। तो दरअसल एक फिल्मसाज के तौर पर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं उससे ज्यादा? क्या मेरे हिसाब से या मेरे लिए फिल्म शुरू होती है ख्याल से, एन आइडिया, और उस ख्याल को जोड़ते हुए जब मैं कहानी बनाता हूं, मैं ये भूलने जाता हूं कि फंडामेंटली ये ख्याल था। तो अगर आप देखें एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, ख्याल क्या था उसके पीछे? एल्बर्ट पिंटो एक कैरेक्टर होगा, नाम से जो जाना जाता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी। अब वहां से जब शुरू करूंगा मैं, तो हाउ डज अ माइनॉरिटी बिकम मेन स्ट्रीम, और फिर मैं कहानी जोड़ता जाता हूं, फिल्म बनाता जाता हूं। सलीम लंगड़े पे मत रो वैसे ही था, मोहन जोशी हाजिर हो। हर फिल्म शुरू होती है ख्याल से, फिर कहानियां बनती जाती हैं, आई फ्लैश आउट, कैरेक्टर बनते जाते हैं, और फिर फिल्म बनती है। मगर सबसे पहले
political thought at the base of the film. جو میں بھولتا نہیں ہوں. جو سلیم لنگڑے پہ مترو آپ کی جو فلم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور اس میں خیالات کے لیول پہ اور پولیٹیکل کامنٹ کے لیول پہ بہت کچھ بہت پاورفلی کہا گیا ہے اور وہ مسلمانوں کی حالت پر اور دیش میں اور ہندوستان میں جو ابھی ہو رہا ہے پچھلے 10 سال 15 سال سے اس پر بہت اسٹرانگلی وہ کامنٹ کرتی ہے. تو سلیم لنگڑے پہ مترو آپ نے کیوں بنائی؟ اگر آپ جانیں کہ اس دوران میں 1986-87 پہ اگر آپ دیکھیں رتھ یاترا شروع ہوا تھا اور اس دوران میں کافی دنگے فساد ہوئے تھے اور میں دیکھتا گیا اور پھر یہ بھی تھا کہ میں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے اس شہر میں بمبئی شہر میں نے دیکھا کہ بھائی بہت سارے مسلمان یا نوجوان جو ہیں وہ انڈر ورلڈ میں کافی پرسنٹیج وائز. سوال تھا کہ کیوں یہ ہوتا کیسے ہے؟ یا اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں یا کیا گراج میکینکس ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں مگر یا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہاں سے خیال شروع ہوا اور پھر فلم بنتی گئی. لیکن جو آپ کی جو فلم ہے اس میں جو اس کا جو تھیم ہے اس میں مسلمان لوگوں کے پر بھی ایک کرٹیکلی کامنٹ وہ فلم کرتی ہے. یہ اس کی بڑی خاص بات ہے. اور وہ ظاہر ہے جو رائٹسٹ فورسز ہیں ان پر اس کا کامنٹ ہے. ساتھ میں پارٹیشن پر اس پہ کامنٹ ہے. تو یہ جو ایریاز ہیں کنٹروورشل ایریاز ہیں اس میں آپ جاتے ہیں. دراصل آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں فلموں کے ذریعے؟ نہیں، کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک انسان کو دیکھیں اور اس کے حالات کو دیکھیں. کافی وجہ ہو سکتی ہے اس حالات کے لیے. ایک تو خود کی چوائسز جو ہوتے ہیں، ایک اور چوائس ہوتی ہے تاریخی ہسٹوریکل چوائسز جو بن جاتے ہیں. اگر ہم اس کو بھول جائیں اور ان کا اثر جو پڑتا ہے انسان پر اگر اس کو بھول جائیں تو میں بھی ہماری ججمنٹ میں غلطی ہو جائے. اس لیے ہسٹری، پالیٹکس، لائف سب جب جڑ جاتے ہیں پھر میرے حساب سے فلم بنتی ہے. when you combine these three. بابری مسجد جب گرائی گئی تھی وہ آپ کے لیے ایک بڑا ایسا لگتا ہے آپ کی فلم اگر ہم نسیم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اس فلم میں آپ نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. اس کا جو سب ٹیکسٹ ہے اور اس کے بعد ہی آپ خاموش ہوئے. اس کے بعد آپ نے فلم بنانا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ کہنے کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے نہیں. تو کیا تو میں نے اس ٹائٹل میں بھی کہا تھا کہ اٹس این ایپیٹاف آف این ایج دیٹ ہیز پاسڈ. یہ پوری فلم جو تھی لگتا ہے کہ ایپیٹاف ہے کہ ایک دور جو تھا ایک زمانہ جو گزر چکا ہے جہاں شاید شاعری بھی تھی اور کمپیشن تھا. وہ دور تو نکل چکا اور نظر آ رہا ہے اس وقت ہمارے دیش میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دور جو تھا آف پوئٹری اینڈ کمپیشن اور جنراسٹی آف لیونگ وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دیش میں جو یا پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے. پر سعید صاحب آپ کی فلموں کو دیکھ کے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک پیسمسٹک اینڈ ہے. تو کیا آپ ایک پیسمسٹ ہیں؟ نہیں پیسمسٹ نہیں، مگر اگر آپ دیکھیں اینڈ نسیم کے جو آخری شاٹ ہے وہ جو کہتا ہے کہ مسکرانا ضروری ہے. یہ بھی دور جو جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی نکل جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. مگر فی الحال دور تو ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. perhaps you will reach poetry، perhaps شاعری واپس آ جائے گی. اور حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جب آپ دیکھیں گے نیلسن منڈیلا یا باراک اوباما، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیک ٹو پوئٹری perhaps شاید واپس آ جائے، شاید کچھ ہو جائے، شاید یہ اندھیرے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں شاید کہیں روشنی نظر آ جائے ہمیں. یہ چیزیں جو ہیں واپس آ رہی ہیں. آپ کے والد بہت ہی جانے مانے فلم سٹوری رائٹر تھے، اختر مرزا صاحب. انہوں نے نیا دور اور وقت کی کہانیاں لکھی تھی. آپ ایک طرح سے فلمی فیملی سے آتے ہیں اور آپ کے جو بھائی جان ہیں عزیز مرزا صاحب انہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ اور بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ فلمیں بناتے ہیں. آپ نے اس سٹار سسٹم میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں نہیں سٹارز کو لے کے فلمیں بنائی؟
نہیں، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پولیٹیکل فلم میکر، آلسو سوشل پولیٹیکل فلم میکر. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ فلموں میں ان لوگوں کو استعمال کریں، شاید جو آئیڈیاز آپ کے ہیں شاید تھوڑے کم ہو جائیں ان کی وجہ سے. شاید اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی بڑے اسٹار کے ساتھ کام نہیں کروں گا، مگر جیسے میں فلم بنانا چاہتا ہوں، جن بجٹ میں بنانا چاہتا ہوں، جہاں میں شوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ آپ فلم بنائیں اس بجٹ میں، ان لوکیشن پہ، ان لوگوں کے ساتھ جہاں بستیوں میں. آپ اسٹار کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کی وینز آ جائیں گے، پھر پولیس بندوبست ہو جائے گا، پھر سیکورٹی ہو جائے گی، پھر راستہ روکو ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ آپ فلم کیسے بنائیں گے؟ لیکن ساتھ ہی میں ایک جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جوخم لیتے ہیں. جیسے آپ نے اپنی فلموں میں بڑے بڑے جو دانشور لوگ ہیں، جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، جیسے آپ کے بھیشم سہانی ہیں جی. اور آپ کے کیفی صاحب ہیں، کیفی اعظمی صاحب، وہ تو دوست ہیں ہمارے نا، اس لیے ان کو آپ میں اتنا ایک کہنا چاہیے کہ ہمت ہے کہ آپ ایک جو انسان جو ایکٹنگ نہیں کرتا اس کو آپ لیڈ رول دے دیتے نہیں، ہیں. مگر ان کی وجہ یہ بھی کوئی، میں ان کے ساتھ پرانے دوست ہیں ہمارے. اور جب میں نے پوچھا بھیا آپ بھیشم صاحب آپ ہمارے ضرور کام کریں گے، وہ دوست ہیں ہمارے. اور یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جب جیسے موہن جوشی میں نے بھیشم صاحب کے ساتھ کام کی، مجھے چہرے پہ کیا چاہیے تھا؟ ایک چہرے پہ جہاں تاریخ نظر آئے، جہاں لگتا ہے کہ انسان نے بہت محنت کی ہے، بہت جنگیں لڑی ہیں. چہرے پہ جب آ جاتی ہیں، اور انسانیت کے لیے جب وہ چہرے پہ آ جاتا ہے تو ہاف یور بیٹل از ون. یہ تو چہرے پہ ہے. لیکن جو فلموں کا جو موجودہ دور ہے، جو بالی ووڈ، اور جس طرح سے ایک کاسمیٹک ڈھنگ سے فلمیں بن رہی ہیں، گانے سوئٹزرلینڈ میں فلمائے جا رہے ہیں، انگلینڈ میں فلمائے جا رہے ہیں، اس میں جو ٹیکسٹ ہے فلموں کا، اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ کوئی رائے نہیں ہے، ان کو بنانے دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بناتے جائیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. سوال اٹھتا ہے جب دوسری فلموں کے لیے گنجائش نہیں ہے. پر اگر آپ دیکھیے سعید صاحب، آپ لوگوں نے جس طرح کی فلمیں بنائی جی. جیسے نکڑ، آپ نے ٹیلی ویژن سیریل بنایا، جی. ایک طرح سے انسان کی آنکھیں کھول دیتا تھا، عام آدمی کی بات، اتنا انگیجنگ. آپ ان نکڑ کو دیکھیے، جیسی فلمیں آپ نے بنائی، شیام بینگل صاحب نے بنائی، انکور، منتھن، گووند نہلانی نے بنائی، وہ دور، وہ سارا دور کہاں چلا گیا؟ یہ آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ بالی ووڈ کا جو یہ مسالہ دور ہے، اس نے وہ سب کو نہیں، دس از آل پارٹ آف انڈیا شائننگ. وہ انڈیا شائننگ کا دور جو 1991 سے شروع ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو ویسے حساب سے آپ سنیما دیکھیے، ٹیلی ویژن سیریز دیکھیے، جو تبدیلی آئی ہے، جو چینجز آئے ہیں، اس دور سے آئے ہیں. اگین اٹس پولیٹیکل. آپ دوسری نظر سے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں دیش کو. یو کین اونلی سی اٹ ان ون وے. تو این آر آئی فلم، سوئٹزرلینڈ، ہالی ووڈ، ساس بہو، گھر گھر کی کہانیاں، وہ بھی نکلیں گی سب. مطلب آپ بمبئی میں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی. اور جس طرح کے نام نہیں لینا چاہیں گے، پر جس طرح کے ٹیلی ویژن سیریلز آتے ہیں، مطلب آپ جیسے لوگ کیوں نہیں ٹیلی ویژن سیریل بنا پا رہے ہیں؟ دو وجہ ہے کہ کوئی بیک نہیں کرے گا. کہ اگر آپ دوبارہ نکڑ بنانا چاہیں اس زمانے میں، کون ہوز گوئنگ ٹو بیک اٹ اپ؟ آپ کیا بیچیں گے اس کے ساتھ؟ نکڑ کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں نا. تو کون سا گھر بیچیں گے آپ نکڑ کے کیریکٹر کے ساتھ؟ کون سے کافی بیچیں گے؟ کون سے جوتے بیچیں گے؟ کون سا لائف سٹائل بیچیں گے؟ آخر میں کیونکہ وہ امیج جو ہے از اے نان کنزیومرسٹ امیج. نکڑ، اس کے ساتھ آپ کیا بیچ سکتے ہیں؟ تو اسپانسرز ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے امی، لیٹر ٹو اے ڈیموکریٹک مدر، اس کا لب و لباب کیا ہے؟ آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیے. میں کچھ لفظوں سے تنگ آ چکا ہوں. ایک لفظ ہے ڈیموکریٹک کنٹریز ورسز ان ڈیموکریٹک ونس، سیولائزڈ کنٹریز ورسز ان سیولائزڈ ونس. یہ شبد استعمال کیے گئے ہیں، اور ان سب لفظوں کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہیں.
روگ اسٹیٹس ورسز لا ابائڈنگ ونس، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ان الفاظوں کے ساتھ بہت سارے لوگ مرے ہیں. عراق ہوا تو پرائم ایگزامپل کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ الفاظ جو ہیں کہاں سے آتے ہیں، کون استعمال کر رہا ہے. سو آئی جسٹ کوشچن دوز ورڈز. یہ سوال جو تھا ان شبدوں پہ، ان لفظوں پہ، اور اس کے ذریعے میں نے کہانی لکھی ہے. ویری پرسنل اسٹوریز. گروئنگ اپ ان بمبے کے ہمارے جو خاندان جو ہے، میری ماں ہے، میرے والد صاحب ہیں، اور ان کی کہانیاں ہیں، دوستوں کی کہانیاں ہیں، ٹریولاگ ہے. مگر فنڈامنٹلی اس کے پیچھے ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، کوشچن دیم، کیونکہ ان کے معنی ختم ہو چکے ہیں. دیز ورڈس ہیو نو میننگ اینی لانگر، کیونکہ اتنے سارے لوگ مر چکے ہیں ان الفاظوں کے لیے. اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان الفاظ کو، جیسے جارج بش صاحب ہیں یا ٹونی بلیر صاحب ہیں، جو تباہی مچا دی انہوں نے عراق میں، کوئی جانتا ہے؟ بیرلوسکونی نے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہو از سویلائزڈ، ہو از انسویلائزڈ. سعید صاحب، آپ سے اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، اور آپ BBC-Urdu.com نہیں، آپ نے مجھے موقع دیا، میں بہت ویری ہیپی. بہت بہت شکریہ. جی، BBC-Urdu.com کی اور سے شکریہ. تھینک یو.